बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज की इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 1 जनवरी सन 2023 है। आपको नया साल मुबारक हो। अजीज़ान मन, इस वक्त महकमे में आग लगी हुई है। महकमा क्या है? जो फौजी आपस में बात जब करते हैं तो आईएसआई को वो कहते हैं महकमा, महकमे की नौकरी चल रही है आजकल। जब अफसर फौजी अफसर जाता है आईएसआई में, डेपुटेशन के ऊपर जाता है या परमानेंट पोस्ट होता है, तो वो वहां आपस में गपशप में कहते हैं कि मैं महकमे में जा रहा हूँ। आईएसआई का नाम नहीं लिया जाता, टैबू है, सीक्रेटिव है, जो भी है, लेकिन अंदर जो जार्गन है उसके अंदर हम एक दूसरे को कहते हैं कि जी महकमे में नौकरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जी वहां पे ना वर्दी पहननी होती है, ना उस तरह का मिलिट्री डिसिप्लिन होता है। आप अपनी मर्जी से जाते हैं, बड़े बड़े बाल भी आप रखते हैं कवर के लिए, यूनिफॉर्म आपने पहनना नहीं होता। डेली वो फौजी जो डिसिप्लिन होता है उस तरह नहीं होता। एक फर्क किस्म का माहौल होता है। जिस तरह सिविलियन महकमे होते हैं उसी तरह एक महकमा है, तो लोग आपस में गप करते हैं कि महकमा जो है ना, महकमे की नौकरी हो रही है। तो इसलिए मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि जब मैं महकमा बोलूं तो आप खुद ही समझ जाइएगा कि महकमे का क्या मतलब है। महकमे का मतलब है आईएसआई। महकमे में इस वक्त जनाब मन आग लगी हुई है। एक तो पिछले से पिछला जो मेरा वीलॉग है उसके बाद मुख्तलिफ तरीकों से दोबारा ये डिस्कशंस जो है वो इंटरनल विंग के अंदर, महकमा बहुत बड़ा है और महकमा इस वक्त भी अपना किरदार अदा कर रहा है काउंटर टेररिज्म ड्यूटीज के ऊपर। जो सीटी है, मुख्तलिफ सेक्शन है महकमे के, हर सेक्शन अपना काम कर रहा है। लेकिन ये जो सी, जो सबसे बड़ा सेक्शन है इंटरनल विंग, जिसको सी कहते हैं, और जो एम है, ये एम मीडिया उसका आगे टूल ही है। असल तो इंटरनल विंग डीजीसी ही होता है, और जो उसका इस वक्त डर्टी हैरी उसका डीजी है। ये डर्टी हैरी वाली जो पार्टी है ये सबसे बड़ा महकमे का जो है हिस्सा है और पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है। तो उनको एक तो, और इंटरनेशनल लोगों को भी वो इन्फ्लुएंस बाकी सेक्शंस को भी करते ही है। तो उनमें बड़ी शदीद किस्म की जो है वो बेचैनी है पिछले से पिछले वीलॉग के बाद कि जी अभी आदिल राजे का, एक तो पहली बात ये है कि मुंह किस तरह बंद किया जाए, इसमें बड़ी शदीद बेचैनी है। मुख्तलिफ तरीके जो है ये पहले आजमा चुके हैं। यहाँ के महकमे, जो यूके की जो एजेंसीज हैं मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं, इस वजह से ये मुझे हिट नहीं कर पाए। अब दोबारा एक रिन्यूड विगर के साथ ये किसी तरह जो है मेरा मुंह बंद करने की इस वक्त, एक तो पहली ये बात है कि ये बातचीत चल रही है शिद्दत के साथ महकमे में। इन्होंने अफसरान की उखाड़ पछाड़ की, बेतहाशा के खामोश मुजाहिद कौन है, बेतहाशा अफसरान को उठा के दाएं बाएं मारा। बड़े अरसे ये समझते रहे। एक थ्योरी ने इवन चीफ तक को ये बताई, नए चीफ को, कि ये जनरल फैज हमीद के नेटवर्क का हिस्सा है। उसको जनरल फैज हमीद खबरें दे रहा है, जनरल फैज हमीद के रिसोर्सेज दे रहे हैं। वो भी पिछले से पिछले वीलॉग में 180 थ्योरी जो है वो ठुस होगी सारी की सारी। जिस तरह इनकी थ्योरी ठुस हुई थी ना कि रजीम चेंज ऑपरेशन कर दो और आवाम कुछ नहीं करेगी, तो हमारी तो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है, कर दो, खिंच जाओ और काम चल जाएगा। तो इसी तरह ये भी इनकी थ्योरी थी कि मैं फैज हमीद का नेटवर्क हूं। वो काबू नहीं आई, वो थ्योरी भी अभी फेल हो गई है। अब आपको पता है कि ये मुख्तलिफ चीजों से जो है किस तरह मेरे ऊपर अटैक किया जाए, हमला किया जाए, मेरे अपने रिश्तेदार के जरिए, जो कि इस वक्त एक सीनियर आर्म फोर्सेस ऑफिसर हैं जनरल रैंक के, उनके जरिए, सगे रिश्तेदार के जरिए मुझे मशवरा दिलवाया कि इंग्लैंड छोड़ दो। जाहिर बात है इंग्लैंड में मुझे हिट नहीं कर पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे, उनके काबू नहीं में आ रहा, तो तुम कनाडा चले जाओ। तो कनाडा में मेरे अपने जराये ने मुझे बताया कि हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क है महकमे के पास, कि आपको मार भी देंगे और लगेगा भी हादसा, तो इसलिए आप जहां बैठे हो वहीं पे बैठे रहो। अब नए इन्होंने जो है तरीके वारदात ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी डिस्कशन, जितनी इनको पाकिस्तान के हालात के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपनी हरकतें ठीक करनी चाहिए, उसके बजाय ढटाई के साथ ये मुझे काउंटर करने के लिए लगे हुए हैं कि कोई नया मुकदमा मेरे ऊपर करवा दे पिछले से पिछले के ऊपर। एक मुकदमा इन्होंने पहले मेरे ऊपर कराया हुआ है, दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। हाजिर सर्विस इनका सेक्टर कमांडर इंटरनल विंग पंजाब आईएसआई का जो है ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने मेरे ऊपर यहाँ पे यूके के अंदर मुकदमा किया हुआ है, डिफेमेशन सूट। और इनका ख्याल है कि उसकी वजह से शायद जो है वो बहुत कुछ, और वो मुकदमा इसलिए था कि मैंने जिमनी इंतखाबात के अंदर, जो पंजाब के जिमनी इंतखाबात थे, जो क्लीन स्वीप किया पीटीआई ने, उसके अंदर जो धांधली का पूरा प्लान था वो मेरे जराये ने मुझे बताया और वो मैंने अपने जराये को रेफरेंस करते हुए इनको बता दिया। इन्होंने किसी जो है वो आगे उसके ऊपर कवर करने के लिए इंडिविजुअल उनको कोई चाहिए था, कोई राजी नहीं बन रहा था, कोई बंदा अफेक्टेड शायद ना मिल रहा हो। बहरहाल ब्रिगेडियर राशिद नसीर, जिसको मुख्तलिफ लोग मिस्टर एक्स भी कहते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको थ्रू इन्होंने मेरे ऊपर एक मुकदमा करा दिया जो कई महीनों से यहाँ पे चल रहा है। उसका क्या सामने आएगा, बातें वो भी पता चल जाएंगी। मेरे ख्याल के अंदर जो है वो किसी अच्छे वकील से मशवरा कर लेना चाहिए था मुकदमा करने से पहले, क्योंकि दुनिया में कहीं ये मिसाल नहीं मिलती कि एक मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर या एक मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी का हाजिर सर्विस सीनियर अफसर जो है वो दूसरे मुल्क में अपने ही शहरी के ऊपर
अपनी जो है वो डिफर्मेशन का सूट करे, और उनको पता चलना चाहिए कि ये जो इस मुल्क में वो कर रहे हैं सूट, वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और उसके अलावा इनको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं, वो जो चीज मतलब अजीबो गरीब सी लगती होगी पाकिस्तान में, वो यहाँ पे है। उसके बाद पब्लिक गुड के लिए जो बात की जाती है उसके ऊपर डिफेमेशन नहीं बनती है, और आपने जो हरकतें की हैं उसके बेताशा सबूत मौजूद है जो पूरी दुनिया को पता चलेंगे। उसी तरह जो आप अगला करना चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह आ जाए, पूरे वेस्टर्न प्रेस को पता चलना चाहिए कि क्या बात असल में है। जो बातें सीगा राज में जब वो अदालत में सामने आएंगी तो फिर वो रिपोर्ट भी होंगी, तो सो बिस्मिल्लाह। लेकिन ये अभी मैंने आपको बताना था कि एक तो महकमे में ये आग लगी हुई है एक तरफ के किसी तरह काउंटर करें, लेकिन उसके साथ साथ वजह क्या बनी हुई है? वजह ये बनी हुई है कि डर्टी हैरी जो है वो अपने आप को इंडिस्पेंसिबल साबित करना चाहता है प्रेजेंट चीफ के लिए, क्योंकि प्रेजेंट चीफ जनरल आसिफ मुनीर को लाने में उसने लॉबिंग की है, बड़ी सवेयर किस्म की लॉबिंग की है, इंतहाई वाजा में इसके ऊपर मेरे जराये का ये दावा है जो मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूं। और मेरे जराये का ये भी दावा है कि नून लीग के साथ भी, लीडरशिप के साथ भी डर्टी हैरी के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, तो उसने पॉलिटिकल अपना जो सेटअप नून लीग के ऊपर अपना सारा लगाया हुआ है दाव। और लेकिन पहले दिन से उसने हर चीज टेक पे रख के जनरल 76 लॉन्ग कोर्स के अफसरान के जो है दुश्मनी मोल लेके, जनरल फैज हमीद, जनरल नजर अब्बास, जनरल उनके अलावा जनरल नोमान हो गए, लेकिन वो तो खैर शरीफ आदमी है, उनका इसके अंदर ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो खतरनाक अफसरान है, और जनरल आमिर हो गए, उनकी दुश्मनी मोल लेके इन्होंने ओटीएस के चीफ के लिए लॉबिंग की, तो इसलिए अपने आप को इंडिस्पेंसिबल साबित करना चाहता है। हालांकि आर्मी चीफ के पास बेतहाशा रिसोर्सेज होती हैं, और सिर्फ एक डीजीसी उनके लिए इंडिस्पेंसिबल नहीं हो सकता। आगे चल के ये बात भी इंतहाई वाजे हो जाएगी, और इंशाल्लाह ये बात जो है ये कट्टा चट्टा सारे का सारा इंशाल्लाह ताला यूके की अदालतों में जब खुलेगा, तो वेस्टर्न मीडिया जब इसको रिपोर्ट करेगा, तो फिर मैं मुझे वो मेरे वकला की तरफ से मशवरा दिया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले करें या बाद में करें, वो बहरहाल वो यहाँ के मीडिया के सामने जब आएगी स्टोरी तो उसके ऊपर फिर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त आपसे बात करनी है कि महकमे के अंदर अंदरूनी लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है, क्योंकि यहाँ पे मारखोरों का हरामखोरों के साथ मुकाबला चल रहा है। इस वक्त जो है बहुत विजिबल डिवाइड है महकमे के अंदर, जो अफसरान हैं, जो ओल्ड गार्ड, ये जो हरकतें बाजवे की जो बाकियात हैं और जो हरकतें बाजवा करके गया है वो उसके शदीद मुखालिफ हैं। महकमे के अंदर, आईएसआई के अंदर अफसरान ने अपनी जानों के नजराने बड़े अरसे से देते चले आ रहे हैं, और इनकी कोर स्ट्रेंथ जो महकमे की है वो आईएसआई के परमानेंट ऑफिसर्स की है। उसके अलावा वहां पे सीनियर फौजी अफसरान भी जो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगे हुए हैं, वो एक बहुत बड़ी, जितनी फौज की तादाद है तकरीबन उतनी तादाद ही आपकी आईएसआई की भी है, जो अपनी कोर फौज की तादाद है। तो उसके अंदर जो मेजोरिटी इस वक्त नजर आ रही है आपको 80% से 85%, मैं आपको एक रफ फिगर दूंगा, वो हक के साथ खड़े में, सच के साथ खड़े में, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। और जो ये मुसल्लत बाजवाई बाकियात ऊपर आला तरीन ओहदों के ऊपर मुसल्लत हुई नहीं है और अपने आप को इंडिस्पेंसिबल साबित कर रही है, नए आर्मी चीफ के लिए करना चाहती हैं, उनके खिलाफ जो है वो आवाजें हक बुलंद कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने पूरा का पूरा महकमा, पूरा आईएसआई उखाड़ पछाड़ दिया, लेकिन इनसे अब तक जो है ये तमाम बातें जो है सामने आ रही हैं। ये जो मुकदमा करने की आप बातें कर रहे हैं और मुझे मारने की बातें कर रहे हैं, उसकी बजाय मैंने तो कहा था वीलॉग के अंदर, बड़ी सादी सी मैंने बात की थी कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर ये बात सच नहीं है, अगर ये मेरे जराए जो कुछ बता रहे हैं ये सब कुछ झूठ है, तो फिर फौज की तरफ से ऑफिशियली डीजी आईएसपीआर आके बता दें कि इस तरह की कोई इंक्वायरी नहीं हो रही जनरल फैज हमीद के ऊपर। तो वो तो हुआ नहीं, उल्टा दाएं बाएं ऊपर नीचे से आगे पीछे से आप लोग आने पर शुरू हो गए। कभी कहते हैं कि नहीं जी 5,000 अफसर का बल्क, मैंने कभी भी नहीं कहा कि बल्क रेजिग्नेशन आया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेजिग्नेशन आया है। इसको बहरहाल क्लैरिफाई कर लें, जो अफसरान का इस वक्त पेंडिंग जो रेजिग्नेशन पड़ा हुआ है, आई स्टैंड बाय व्हाट आई हैव सेड एंड स्टैंड बाय माय सोर्सेज। तो ये भी आपको बात वाजे हो जानी चाहिए। अब आते हैं जो महकमे के अंदर इस वक्त फाइट हो रही है उसके ऊपर कि ये क्या सिलसिला चल पड़ा है। इसका डायरेक्ट बराह रास्त ताल्लुक जो है वो इसने शिद्दत पकड़ी अरशद शरीफ शहीद के असैसिनेशन अटेम्प्ट के ऊपर। आपको याद होगा कि मैंने एक वीलॉग किया था साहिल समुंदर के ऊपर बैठ के, और मैंने कहा था कि मेरे जराए का ये दावा है कि अरशद शरीफ शहीद का जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है वो आईएसआई की तरफ से ही की गई है, फरमाइशी कत्ल था और ये डर्टी हैरी का ऑपरेशन था। लेकिन इससे पहले डीजीसीटी, डायरेक्टर जनरल काउंटर टेररिज्म को, जिनके इनिशियल मैंने आपको उस वीलॉग में बताए थे कि खे और फे से शुरू होते हैं, उनको, और बाद में मैंने सवाल भी किया डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने उनसे सवाल किया कि यार डीजी सिटी, और मैं आपको बताता चलूं, लोग कहेंगे मेजर जनरल डीजी सिटी होता है, नहीं, वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे और वही डीजी सिटी थे।
خے سے خالد، فے سے فرید، بریگیڈیئر خالد فرید. اب میں نے پوچھا کہ بریگیڈیئر خالد فرید کو ہٹانے کی کیا وجہ تھی، اس کے اوپر بھی یہ چپ تھے. اب یہ بات میرے ذرائع کا مزید، یہ اس وقت جو دعویٰ تھا، نام مجھے اس وقت بھی بتایا گیا تھا، لیکن میں بریگیڈیئر خالد فرید کو اس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ان کے خلاف جو ہے کوئی نئے قسم کے مقدمے شروع ہو جائیں. لیکن میرے چپ رہنے کے باوجود بھی بریگیڈیئر خالد فرید کے یہ پیچھے پڑ گئے، کیونکہ شاید انیشلز دیے تھے، یا پھر اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو مجھے یہ بتائی جا رہی ہے، میرے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئی ایس آئی میں جو اس وقت محکمہ ہے، محکمے کے اندر 85 سے 85% افسر جو ہیں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ حق اور سچ کا ہر صورت میں صاف دے رہے ہیں. اور یہ اصل میں تو سپائز ہے نا، اصل میں تو یہ محکمے کے جو انٹیلیجنس آپریٹر اصل تو یہ ہیں. یہ جو انٹیلیجنس آپریٹر ہیں، ان کو کام کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے کہ کدھر سے ہٹ کرنا ہے اور کس جگہ سے ہٹ کرنا ہے. جو خاموش مجاہد ہیں ان کو پتا ہے کہ خاموش جنگ کس طرح لڑنی ہے، کیونکہ کھلے عام اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جنگ لڑیں گے تو صرف خودکش حملہ ہی ہوگا نا، اور ہم جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، ہمیں کسی اور سے ریپلیس کر دیں گے، کام تو پھر ان کا وہی چلتا رہے گا. اس معاملے کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. یہ جو مسئلہ پاکستان میں ناسور ہے اور اس کے اوپر بینڈیج کے پٹی پہ پٹی کی جا رہی ہے، اس پٹی کو، اس بینڈیج کو اکھاڑنا ہے. تکلیف تو ہوگی اکھاڑنے میں، لیکن اکھاڑ کے اس زخم کو ہوا لگنے دینی ہے تاکہ زخم جو ہے وہ بھرے. ان معاملوں پہ بات چیت کرنی بہت ضروری ہے. سر پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ لوگوں نے محکمے کے اندر آپ لوگوں نے محکمے کے اندر جو ہے وہ یہ بات محکمے نے پھیلائی تمام کے تمام ویٹرنز آفیسرز کو پوری دنیا میں کہ عادل راجہ جو ہے وہ دشمن کا ایجنٹ ہے، کہیں را کا ایجنٹ، خبریں بھی آپ لوگوں نے چلوا دی. لیکن سر اس وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ پھر خود اتنے پاگل تو نہیں ہے نا جن کو آپ، ان کے آئی کیو لیول ہے، لوگ پھر آتے ہیں، پھر سنتے ہیں، لوگ پھر خود اپنا ذہن سے دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اپنی انفارمیشن کو کولیبریٹ کرتے ہیں کہ عادل راجہ کیا بات کر رہا ہے. اور جب وہ سنتے ہیں اور تو اس کے بعد وہ اپنا اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک بات کر رہا ہے. معافی چاہتا ہوں. یہ تو وہ تو کہتے ہیں جی عادل راجہ تو ٹھیک بات کر رہا ہے، یہ تو جو بھی بات کر رہا ہے یہ تو حق سچ کے اوپر بات ہے، کیونکہ معاملات اندر بند دروازوں کے پیچھے بیہائنڈ کلوز ڈورز یہی ہیں. تو جناب من، جو ارشد شریف کی شہادت کے اوپر میں نے ویلاگ میں دعویٰ کیا کہ بریگیڈیئر خالد فرید کو کہا گیا تھا، میں نے انیشلز بتائے لیکن انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر ڈرٹی ہیری نے یہ آپریشن کیا اور اس میں فہیم رضا بھی انوالو تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا. اور کینیا میں یہ آپریشن جی ایس یو کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا تھا کرایا گیا، اور وہاں پہ جی ایس یو کو بتایا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے، اور وہاں پہ پیسے پہنچائے گئے لندن سے. اس کا لنک میں نے آپ کو بتایا تھا، پیسے لندن سے پہنچائے گئے. بہت بے تحاشا کور کرنے کے بعد بی بی سی نے آپ کو بتا دیا جی کنفرم کر کے کہ ہاں جی ایس یو کا لنک ہے، اور یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، اس میں بھی ایک بیرونی سازش تھی. جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم ہے اس نے بھی آپ کو بتایا کہ جی یہ باقاعدہ طور کے اوپر انہوں نے بھی یہ بتایا کہ اٹ واز اے کمپریہنسو، یہ مرڈر تھا پورے کا پورا. اس میں پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دبئی سے ڈیپورٹ کرنے میں ارسلان ستی کا نام ہے، تو ارسلان ستی ابھی کھل کے سامنے آ گیا ہے. اس کو فائنینشیل کرپشن کی وجہ سے جو جنرل باجوہ کے لیے کہا جاتا ہے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جی مبینہ طور پر جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید کے لیے وہ پیسے لانڈر کر رہے تھے، پتہ نہیں کتنے فلیٹ ہے، کتنی پراپرٹیز ہیں، کتنے پیسے ہیں، جو کہ دبئی کے اندر یہ اسلان ستی کر رہا تھا کام. اس سے پہلے اسلام آباد میں بڑا مشہور تھا، ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ایس آئی کا. میجر اسلان از اندر گائے، ٹھیک ہے، ٹرائی پلیز، جو پرائم منسٹر کا اے ڈی سی تھا. اور دوسرا وہ ڈائریکٹر رحمت کی لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ میں نے پچھلے سے پچھلے ویلاگ میں کر لی ہے بات، دوبارہ اس کے اوپر نہیں جاؤں گا. لیکن میں نے آپ کو ارشد شریف کے سارے کے سارا جو تانے بانے ہیں وہ ڈرٹی ہیری سے ساتھ ملتے بتائے تھے. اور پھر ارشد شریف شہید کی والدہ نے بھی اپنی تحقیقات کے مطابق ایف آئی اے کے جو سینئر آفیسرز جو ہیں آئی بی اور ایف آئی اے کے جو کر رہے تھے، ان کی رپورٹ کی روشنی میں بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں جو درخواست دی اس میں جنرل باجوہ کا نام تھا، ڈرٹی ہیری میں جنرل فیصل نصیر کا نام تھا، اس میں فہیم رضا کا نام تھا، اس میں کل نعمان کا بھی نام بہرحال ڈالا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ وقار ہے اور وہ جو دوسرا خرم ہے اس کا بھائی، اس کا نام ڈالا گیا تھا. آئی ایم سوری میں ایک آدھ اگر نام مس کر رہا ہوں تو میں زبانی بول رہا ہوں. تو یہ بات تو ثابت ہوگی کہ جو میں نے ویلاگ آپ کو کیا تھا ارشد شریف کی شہادت کے فوراً بعد، میں کوشش کروں گا کہ لنک اس ڈسکرپشن میں ڈال دوں، ابھی تک میں نے ڈالا نہیں ہے اس ویلاگ کا. ویسے میری ٹویٹر پروفائل سولجر سپیک پہ بھی آپ کو مل جائے گا، یہ میں یوٹیوب چینل سولجر سپیک کے اپنی ڈسکرپشن کے اندر بھی ڈال دوں گا لنک اس ویلاگ کا. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کو پتا چل جائے، تاکہ آپ کوریلیٹ کر سکیں کہ میں جو چند ماہ پہلے آپ کو جو بات بتائی تھی وہ کس طرح سچ ثابت ہو رہی ہے. جی ایس یو کا لنک، بی بی سی کی رپورٹ فرج جاوید نے کی وہاں پہ جا کے، بی بی سی اردو کے لیے کی ہے، انگریزی میں بھی انہوں نے رپورٹ کی، وہ بات سچ ثابت ہوئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ بیرونی تعلق کا لنک ثابت ہوا. جن لوگوں کو نام میں نے آپ کو پہلے دن ہی ارشد کی شہادت کے فوراً بعد اپنے ذرائع کے مطابق بتایا تھا، ان کے نام سامنے آ گئے، ارشد شریف کی فیملی سامنے لے کے آ گئی.
کہا یہ جا رہا ہے کہ جو غلط فہمی کی کوئی بنیاد کے اوپر اتنی بڑی بات نہیں کرتا سر. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ارشد شریف شہید کی فیملی جو ہے وہ بھی فوجی فیملی ہے پوری کی پوری, آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اور سارے فوجی ہیں, ان کے اندر بھی سرونگ فوجی بھی شامل ہیں, سب کو اندر کھاتے پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے. اور اس وقت میں آپ کو کہتا ہوں کہ مارخوروں اور آرام خوروں کی جو لڑائی ہے اس میں مارخور جیت رہے ہیں, مارخور صحیح انفارمیشن ہر صحیح بندے کو پہنچا رہے ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. اور یہ خاموش مجاہد ہیں, ٹھیک ہے, اصل مارخور یہ ہیں, اصل نمبر ون یہ ہیں, نمبر ون اور نمبر ون کا مقابلہ ہے, نمبر ون اور نمبر ون کا, اور نمبر ون 85% ہے اس وقت, اور انشاءاللہ وہی جیتیں گے. تو یہ اس ساری سچویشن کے اندر جو ہے ابھی فوری طور کے اوپر یہ سارے کے سارے معاملات جب سامنے آئے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بریگیڈیئر خالد فرید کے اوپر واپس آتے ہیں. آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ جو مارخوروں اور حرام خوروں کی لڑائی ہے, میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک بندہ ہے جی بڑا مشہور, خالد لنگو, یہ بلوچستان کا فائنانس منسٹر تھا, ایڈوائزر تھا یا فائنانس منسٹر تھا. اس نے اربوں روپے کی خربوں روپے کی کرپشن کی. بلوچستان میں بڑی عام سی بات ہے, اکثر لوگ پکڑے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی یہ 7 سال پہلے بریگیڈیئر خالد فرید سیکٹر کمانڈر تھے بلوچستان میں. ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ڈی جی سی ٹی لگے تھے, جو ارشد شریف کی شہادت کے وقت تھے وہ. اس وقت وہ حاضر سربراہ تھے اور بریگیڈیئر خالد فرید سیکٹر کمانڈر بلوچستان تھے, اور انہوں نے بے تحاشا کرپشن کیسز جو ہیں وہ 7 سال پہلے کھولے, نیب کے مقدمے بنوائے ان کے اوپر. حالانکہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو آفرز کیے گئے, اربوں روپے آفرز کیے گئے. وہیں پہ ڈرٹی ہیری بھی رہا ہے, اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ڈرٹی ہیری اربوں روپے بنا کے آیا ہے. ڈرٹی ہیری کے اوپر جو ہے وہ سمگل گاڑیاں جو ہے وہ اربوں روپے کا, خربوں روپے کی سمگل کرنے کا جو ہے وہ کرپشن کی انکوائری بھی چل رہی تھی, اس کے باوجود اس کو پروموٹ کر دیا گیا. یہ دونوں اصل سپر سپائی, یہ ڈرٹی ہیری کو سپر سپائی کہتے ہیں, ڈرٹی ہیری ڈرٹی ہے. اصل سپر سپائی جو ہے وہ ان کا کنٹمپرری بریگیڈیئر خالد فرید ہے. یہ آئی ایس آئی کے محکمے کے ذرائع کا دعویٰ ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ بلوچستان میں کوئٹہ میں تھے تو وہاں پہ انہوں نے بے تحاشا بڑے بڑے لوگوں کے اوپر جو ہے ہاتھ ڈالا, اور بجائے اس کے کہ پیسے خود کماتے, انہوں نے ان پہ نیب کے مقدمے بنائے. ان کو بریگیڈیئر خالد فرید کو انتہائی اعلیٰ ترین سرکاری اعزازات سے نوازا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے. اس وجہ سے 7 سال پہلے جو انہوں نے مقدمے بنائے خالد لنگو وغیرہ کے اوپر, اس کے ریکارڈ اس وقت موجود ہے. لیکن حال میں یہ جو این آر او 2 دیا, چوروں کی حکومت لائی گئی, چوروں کو حکومت میں بٹھایا گیا, چوروں کو باجوے نے حکومت میں بٹھایا, این آر او 2 لایا, اور اس این آر او 2 سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد لنگو جیسے لوگ جو ہیں وہ باہر نکل آئے. دیکھیں, یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بریگیڈیئر خالد فرید کو انکار کرنے کے اوپر ارشد شریف شہید کی جو مبینہ طور کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی, اس کے اوپر جو ہے جو اسیسینیشن کے آرڈرز دیے گئے کہ جی کاؤنٹر ٹیررزم, ڈی جی کاؤنٹر ٹیررزم کو کہ آپ ان کو یا آپ ایک آپریشن کرو گے, انہوں نے سرے سے انکار کیا. نے کہا یہ بالکل غلط ہے, ان کی شدید مخالفت کی, اس کی وجہ سے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا, ڈی جی سی ٹی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. وہ کانٹریکٹ کے اوپر ریٹائرمنٹ کے بعد آئی ایس آئی میں لگے ہوئے تھے. میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کو وہ وہاں سے فوری طور کے اوپر ہٹا دیا گیا, اور ان کا کانٹریکٹ بھی کینسل کر دیا گیا. یہ کانٹریکٹ کینسل کرنا میں آپ کو غالباً بتا رہا ہوں, لیکن بہرحال ڈی جی سی ٹی کے طور پہ وہاں پہ لگے ہوئے تھے, وہ ان کو فوری طور کے اوپر وہاں سے ہٹا دیا گیا. اب ان کے ہٹائے جانے کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو یہ خالد لنگو جیسے جو لوگ ہیں جن کو این آر او 2 کی وجہ سے مقدمے ان کے اوپر ابھی ختم ہو گئے ہیں, یہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ لوگ, اور بلینز کے ان کے اوپر مقدمے تھے, ان لوگوں کو اس کے آس پاس جو کنٹمپرریز ہیں, اس کے جو ساتھی ہیں, ان کو بریگیڈیئر خالد فرید کے اوپر چھوڑ دیا گیا. اور کوئٹہ میں میڈیا کو یہ بتایا گیا. اب کوئٹہ میں میڈیا بیچاروں کی کوئی جرت نہیں ہے کہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر, چاہے وہ سابقہ سیکٹر کمانڈر ہو, اس کا نام بھی لے کے کوئی بات کر سکے. انہوں نے باقاعدہ ایک میڈیا ٹرائل شروع کیا بریگیڈیئر خالد فرید کا کہ جناب یہ بندہ کرپشن کے اندر انوالو تھا. اگر وہ کرپشن میں انوالو تھا تو اس نے تمہیں جیل کیوں بھیجا بھائی, اور تمہارے ساتھ اور لوگوں کو کیوں جیل بھیجا. یہ بہرحال ذرائع کا یہ دعویٰ ہے. ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں, محکمے کے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بریگیڈیئر خالد فرید کو اب ڈرٹی ہیری نشانہ بنا رہا ہے, اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا. اور ان کا خیال ہے شاید کہ بریگیڈیئر خالد فرید کی سائڈ سے یہ انفارمیشن لیک کی جا رہی ہے. حالانکہ اللہ میرا گواہ ہے کہ بریگیڈیئر خالد فرید کے ساتھ نہ تو میں نے کبھی سرو کیا ہے, نہ میں نے کبھی ان سے کوئی بات کی ہے. مجھے ان کا صرف اور صرف یہ بات چیت جو پتا چل رہی ہے, اور کافی عرصے سے پتا چل رہی ہے, پچھلے 2-3 مہینے سے میں نے مختلف ذرائع سے, مختلف جگہوں سے میں نے کنفرم کیا, کوئی بھی ایک بھی حلالی مار خور جو ہے نا محکمے کا, وہ بریگیڈیئر خالد فرید کے بارے میں غلط بات نہیں کرتا, تعریف ہی کرتا ہے صرف, اور کہتا ہے کہ یار حلالی بندہ ہے. اور اس حلالی بندے نے جو ہے وہ ان کے ساتھ متھا ٹیکا ارشد شریف کی شہادت کا. اور ابھی ارشد شریف کی شہادت کے اوپر اگر آپ صرف اور صرف بریگیڈیئر خالد فرید کی اس بات سامنے آ جائیں تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا معاملہ یہاں پہ. اس طرح تو پھر جس طرح یہ ذرائع بتا رہے ہیں, اور یہی معاملہ ہے اس وقت یہاں پہ, آپ بجائے اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہے, اب اسٹریٹ اوے ڈینائل کر دیا کریں نا کہ یار یہ بات جھوٹی نہیں ہے.
لفافیوں کو جو آپ لانچ کرتے ہیں، لفافوں کو لانچ کرنے کے بجائے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ نکال دیا کریں نا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، یہ بات ہے اسی طرح ہے، پھر اس کی وجہ یہ ہے، اسی لیے آپ اس کو ڈینائی نہیں کرتے نا باتوں کو، آپ الٹا کرتے ہیں نہیں غدار ہے فلانا، فلانے کے اوپر یہ کر دو، مطلب اس کو مروا دو، اس کو چپ کروا دو، وہی پرانا سر 80s اور 90s والا اگر فارمولا آپ چلاتے رہیں گے تو کس طرح چینج آئے گی؟ یہ ان زخموں کو ہیل کرنے کے لیے یہ بات چیت کرنی پڑے گی، اس مسئلے کو جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا، اس مسئلے کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور یہ بریگیڈیئر خالد فرید کا صرف میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، جس کی وجہ بریگیڈیئر خالد فرید جو ہے وہ محکمے پورے آئی ایس آئی کے اندر ہرد العزیز افسر ہیں، میری معلومات کے مطابق ہر چیز جس سے بھی پوچھا ہے وہ ان کی تعریف ہی کرتا ہے، اور اس کے پیچھے ڈرٹی ہیری پڑ گیا، ابھی ہاتھ دھو کے ان کتوں چھوڑ دیے ہیں اور کتے بھونکنے کے لیے چھوڑ دیے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ان کو شدید خطرہ ہے، لیکن اب خطرہ حد سے گزر گیا ہے، اس لیے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے ذرائع جو محکمے کے اندر موجود ہے، سینئر حلقوں کے اوپر بھی، ان کی طرف سے بھی مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر ابھی بات کریں، بہت ضروری ہے، عوام کو پتہ چلے کہ بریگیڈیئر خالد فرید کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، عوام یار آپ لوگ گالیاں نکالنا شروع ہو جاتے ہو، فوج کو، ساری کی ساری فوج کو رگڑ دیتے ہو، یا ساری کی ساری آئی ایس آئی کو رگڑ دیتے ہو، حالانکہ یہ جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بھی تو یار انہی محکمے کے اندر سے، اسی آئی ایس آئی کے اندر، انہی اداروں کے اندر سے، اسی فوج کے اندر سے جو خاموش مجاہد ہیں، افسران ہیں جو لڑ رہے ہیں، وہی پرووائڈ کر رہے ہیں نا۔ تو یہاں پہ اچھے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے پاکستان آگے چل رہا ہے، خدارہ پلیز جو ہے نا اپنا ذہن استعمال کریں، اور دیر از اے ویری تھن لائن ڈفرنس بٹوین بہادری اور بیوقوفی میں بہت ہی ایک لکیر ہے، اس لکیر کو پار مت کریں، اللہ میرا گواہ ہے میں نے ابھی تک پار نہیں کی، اور جو یہ بات کریں۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میں نے 26 اکتوبر 2022 کو میں نے ٹویٹ کر کے پوچھا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے، جب یہ کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی، کہ ڈی جی کاؤنٹر ٹیررزم آئی ایس آئی بریگیڈیئر خالد فرید کو ان کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا، انہوں نے کس کام سے انکار کیا تھا؟ اور میں نے پھر 27 تاریخ کو لکھا، حیرانگی ہے کہ کسی صحافی نے ڈی جی آئی ایس آئی سے آج ان کی پریس کانفرنس میں یہ سوال نہیں پوچھا۔ سوال پوچھا تو وہ سلیم صافی صاحب نے یہ پوچھا کہ ہم کوئی لفافی ہیں، ہمیں لفافی کہتے ہیں، آپ بتائیں نا پلیز نا، آپ بتائیں لوگوں کو، آپ کے پاس تو لسٹ ہوگی، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ سلیم صافی بھائی اتنا بھی کیا ہے یار، آپ نہیں ہے لفافی تو آپ کو کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ آپ نے پوچھنا تھا اصل میں یہ کہ خالد فرید صاحب کو عہدے سے کیوں ہٹایا گیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو الٹیمیٹلی پھر کل میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ ڈی جی سی ٹی آئی ایس آئی بریگیڈیئر خالد فرید کو ارشد شریف شہید کے قتل سے انکار پر سزا دی جا رہی ہے۔ خالد لانگو جس کو بریگیڈیئر خالد فرید نے کوئٹہ میں اربوں روپے کی کرپشن پہ پکڑا، ان کو ڈرٹی ہیری نے NRO 2 کی وجہ سے آزاد کروا کر خالد فرید پر بھونکنے کے لیے کیوں چھوڑا گیا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو واقعات اس وقت بلوچستان میں ہو رہے ہیں، باپ پارٹی کو لایا گیا تو ذرائع نے یہ بھی الزام لگایا کہ 7 ارب روپے جو ہے وہ دیے گئے، ٹھیک ہے، یہ میری ٹویٹر پروفائل کے اوپر ایک بھائی آگے کہتے ہیں، کنفرمیشن کرتے ہیں، جو جام کمال کی حکومت ہٹانے کے لیے 7 ارب روپیہ جی ایچ کیو میں جنرل باجوہ کو دیا گیا، یہ الزام لگایا ذرائع نے میرے براہ راست، ٹھیک ہے، یہ الزام لگایا۔ اور میں نے پوچھا بھی کئی دفعہ کہ پنڈی میں 7 ارب روپیہ کس کو دیا ہے، لیکن چپ رہے تھے سارے کے سارے۔ میں نے اس کے بعد یہ بات بھی پوچھی کہ بغیر خالد فرید کے خلاف کرپشن کنگ خالد لانگو کی عرضہ سرائی پر ایف آئی آر جو ہے وہ کب درج ہوگی یار؟ آپ نے اے ٹو زیڈ سب کے اوپر جو ہے کوئی بات کرنے کے اوپر کر دی، وہ اس کے اس افسر کے اوپر آپ نہیں کرتے۔ پھر میں نے یہ بھی نہ کہا ہے کہ کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو اس جیسے حرام خوروں کو ڈرٹی ہیری نے اپنے سیکٹر کمانڈر کے ساتھ مل کر بریگیڈیئر خالد فرید پر چھوڑ رکھا ہے، جن کا قصور ارشد شریف شہید کی شہادت کے کو شہید کرنے سے، قتل کرنے سے انکار تھا۔ یہ میں نے آپ کو انتہائی بات جو ہے وہ کلیئر واضح طور کے اوپر بتا دی تھی، اور میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ جلد ڈرٹی ہیری اور لانگو کا کٹھا چاٹا کھولے گا۔ بریگیڈیئر خالد فرید جیسے افسران پاک فوج اور آئی ایس آئی کا فخر ہیں، جنہوں نے خود مال بنانے کی جگہ مال آفر کرنے والوں حرام خوروں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا، مگر وہی ان کا جرم ٹھہرا کیونکہ رجیم چینج کر کے چوروں کو حکومت دے دی گئی۔ ٹریجڈی آف ایررز، دوبارہ وہی کا وہی، سارے کا سارا وہی کام چلتا چلا آ رہا ہے۔ یہ کب تک چلتا چلا آئے گا؟ خالد لانگو سے انہوں نے ویڈیوز بنا کے ریلیز کرائی، اب میڈیا ٹرائل شروع کروا دیا، کیوں؟ وجہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو میں اگین چیلنج کرتا ہوں، ہر ویڈیو میں چیلنج کرتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سامنے آ کے کہہ دیں کہ یار یہ جھوٹ ہے، ایک دفعہ ہی کہہ دینا یار کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ بات نہیں، اس طرح نہیں ہو رہا کام، تو پھر اگلے باتیں بھی سامنے آ جائیں گی، اگلی پارٹی بھی سامنے آ جائے گی ان کو۔ تو یہ دس از واٹ از گوئنگ آن، اور یہ صرف ایک کیس آئسولیٹڈ نہیں ہے، اس وقت بہت بڑی تعداد کے اندر آئی ایس آئی کے افسران جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں، وہ آپس میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس وقت، اندر کھاتے جو چل رہا ہے کام، وہ ایک خاموش جنگ چل رہی ہے، خاموش جنگ جو ہے جس کو حق اور باطل کی جنگ ہے، اور حق اور باطل کی جنگ جاری رہے گی حق کی فتح تک، کیونکہ حق کا خدا ہے، حق سچ کی خدا ہے، اور حق ہی کی جیت ہوتی ہے۔ باقی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ،
اللہ کے ہاتھ میں عزتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے تو عزت ملے گی۔ میں کل یہاں پہ لندن میں گیا تو اللہ نے عزت دینی تھی، میں نے ماسک پہنا ہوا تھا، ٹوپی سر پہ، یہ ہوڈی پہنی ہوئی تھی، پھر بھی بھائی میرے جو ہے مجھے پہچان کے آگے، رات کے 2 بجے بھی آگے اجمیر روڈ کے اوپر ملنے مجھے آگے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ مانسہرے کے ہمارے ایک بھائی تھے، ایک اور بھائی تھے ان کے ساتھ کچھ اور، میں باہر سڑک کے اوپر نکلا تو اندھیرا تھا وہاں پہ، تھوڑی دیر کے لیے صرف جو ہے میں نے وہ نیچے کیا تو ایک اور بھائی ہیں وہ آگے، میجر صاحب آپ ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں سیکورٹی تھریٹ کی وجہ سے کہ کھل کے نہ پھروں، لیکن یہ ہے کہ میں نے ماسک اور اوپر ہوڈی وغیرہ پہنی ہوئی تھی، اور رات 2 بجے کے وقت میں اس کے باوجود آپ کی محبت ہے کہ آپ پہچان رہے ہیں، آپ ایکنالج کر رہے ہیں، اور جو سچ بندہ بولتا ہے یار وہ سچ، آپ کا دل آپ کو گواہی دے دے گا کہ بندہ سچ بول رہا ہے، اور جھوٹے کے منہ کے اوپر، جھوٹے شخص کے اوپر لعنت، اللہ کی لعنت ہو، جھوٹے بندے کا پتہ چل جاتا ہے فوری طور کے اوپر۔ اور آخر میں صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ پٹواریوں کو جو مرچیں لگی ہوئی ہیں، منہ سے بواسیر جاری ہے میری ٹویٹر ٹائم لائن کے اوپر، ان کو میں کہوں گا ایبٹ والے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا لو پلیز، یہ اگر آپ کو نہیں چین آ رہا تو برائے مہربانی۔ پھر آپ کہتے ہیں میں نہیں بات کرتا۔ ہاں ایک بات ہے، میں نے کل آپس میں بات کر رہا تھا، لوگ اس کے اوپر مختلف رائے رکھیں گے کہ کتنا مشکل ہے پبلک کے اندر نکلنا۔ نواز شریف صاحب بھی وہیں پہ اسی انہی روڈز کے اوپر پھرتے ہیں، تو ان کا نکلنا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ظاہری بات ہے آگے سے لوگ کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، ان کی پرائیویسی کو انویڈ کرتے ہیں، وہ بھی ظاہری بات ہے مجھے ان کے لیے میرے ذہن میں بات تو آئی، لیکن پھر ساتھ میرے جو ہے وہ بیگم نے کہا کہ دیکھو وہ اس میں اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کا کیس ہی فرق ہے سرے سے، وہ کسی اور چکر کے اندر لوگ ان کے تنگ کرتے ہیں، آپ کو تو محبت کرنے کے لیے مل کے، اور مل کے لوگ محبت ہی کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، آج تک کوئی ہیٹ کا مجھے سامنا نہیں کرنا پڑا، محبت ہی کا صرف سامنا مجھے ہوا ہے، شکر الحمدللہ۔ وہ میں اسی اجمیر روڈ کے اوپر جو ہے وہ 2-3 ہفتے پہلے جا رہا تھا، یہ اپنے احتشام بھائی کے ساتھ، جو احتشام الحق ہے، وہ جمائمہ خان نے ہمیں بلایا ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے پھر کھانا کھانے اجمیر روڈ گئے تو سڑک کراس کر رہے تھے، تو سڑک کراس کرتے ہوئے آواز نعرے آئے، میجر صاحب زندہ باد، میجر صاحب زندہ باد۔ میں ایران پر چاند شلوار کی بھی واسکٹ میں نے وہ پہنی ہوئی تھی، اوپر جیکٹ پہنی ہوئی تھی، وہ ہمارے بھائی تھے، وہ ڈلیوری کرنے کی جا رہے تھے، شاید موٹر سائیکل کے اوپر تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے یار، لوگ محبت کرتے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں، اور حق اور سچ کے ساتھ بندہ کھڑا ہو تو تبھی آپ کو محبت اور عزت ملتی ہے، نہیں تو صرف اور صرف ذلت ملتی ہے یہاں پہ۔ پھر آپ کو سوال پوچھنے پڑتے ہیں کہ ہم کوئی لفافی ہیں، آپ ان کو روکے نا۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں آپ لوگوں سے، انشاءاللہ بشرط زندگی بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، فی امان اللہ۔